बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 75 to 82। तर्जुमा और तफसीर। अब तक हमने सूरह बकरा के 8 रुकू और इन पर मुस्तरद 3 आयात का मुताला मुकम्मल किया है। साबका उम्मत मुसलमा यानी बस बनी इसराइल के साथ खिताब का सिलसिला सूरह बकरा के 10 रुकों पर मुहित है। ये सिलसिला 5वें रुकू से शुरू हुआ था और 15वें रुकू के आगाज़ तक चलेगा। इस सिलसिला खिताब के बारे में ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि इसमें से पहला रुकू दावत पर मुश्तमिल है और वो बहुत फैसला कुन है, जबकि अगले रुकू से असलूब कलाम तब्दील हो गया है और तहदीद और धमकी का अंदाज़ इख्तियार किया गया है। मैंने अर्ज़ किया था कि 5वें रुकू और इस पूरे सिलसिले खिताब में बमंज़िला फ़ातिह बहुत अहम है और जो बकिया 9 रुकू हैं इनका आगाज़ व अख्तिताम पर ब्रैकेट का अंदाज़ है कि 2 आयतों से ब्रैकेट शुरू होती है और इन्हीं 2 आयतों पर ब्रैकेट ख़त्म होती है, जबकि 5वें रुकू के मज़ामीन इस पूरे सिलसिले खिताब से ज़रब खा रहे हैं। इन रुकू में बनी इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुफस्सिल फ़र्द करारदाद जुर्म आयद की गई है, जिसके नतीजे में वो इस मनसब जलीला से माज़ूल कर दिए गए जिस पर 2000 बरस से फ़ाइज़ थे, और इनकी जगह पर अब नई उम्मत मुसलमा यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मनसब पर तकर्रुर अमल में आया और इस मसन नशीनी की तकरीब इंस्टॉलेशन सेरेमनी के तौर पर तहवील किबला का मामला हुआ। ये राब्ता कलाम अगर सामने ना रहे तो इंसान कुरान मजीद की तवील सूरतों को पढ़ते हुए खो जाता है कि एक बात कहाँ से चली थी और अब किधर जा रही है। इन 9 रुकों के मज़ामीन में कुछ तो तारीख़ बनी इसराइल के वाक़यात बयान हुए हैं कि तुमने ये किया, लेकिन इन वाक़यात को बयान करते हुए बाज़ ऐसे असीम अब्दी हक़ाइक़ और यूनिवर्सल ट्रूथ्स बयान हुए हैं कि उनका ताल्लुक़ किसी वक्त से, किसी कौम से या किसी ख़ास गुरु से नहीं है। वो तो ऐसे उसूल हैं जिन्हें हम सुन्नत अल्लाह कह सकते हैं। इस कायनात में एक तो कवानीन तबीह फ़िज़िकल लॉज़ हैं, जबकि एक मोरल लॉज़ हैं जो अल्लाह की तरफ से इस दुनिया में कार फरमा हैं। सूरह बकरा के ज़ेर मुताला 9 रुकों में तारीख़ बनी इसराइल के वाक़यात के बयान के दौरान थोड़े थोड़े वक्फ़े के बाद ऐसी आयत आती हैं जो सिलसिला कलाम के अंदर इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। उनमें दर हकीकत मौजूदा उम्मत मुसलमान के लिए रहनुमाई पोशीदा। मिसाल के तौर पर इस सिलसिला खिताब के दौरान आयत 61 में वर्द शुदा ये अल्फाज याद कीजिए, और इन पर ज़िल्लत ख्वारी और मोहताजी कम हिम्मती थोप दी गई और वो अल्लाह के गज़ब लेकर लौटे। मालूम हुआ कि ऐसा हो सकता है कि एक मुसलमान उम्मत जिस पर अल्लाह के बड़े फजल हुए हों, उसे बड़े इनाम और कराम से नवाजा गया हो, और फिर वो अपनी बेइल्मी और बदअमली के बाइस अल्लाह ताला के गज़ब की मुस्तहिक हो जाए और ज़िल्लत व मस्कनत उस पर थोप दी जाए। ये एक अब्दी हकीकत है जो इन अल्फाज में बयान हो गई। उम्मत मुसलमान के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या आज हम तो इस मकाम पर नहीं पहुँच गए। दूसरा इसी किस्म का मकाम गुज़िश्ता आयत में गुजरा है, जहाँ एक अजीम अब्दी हकीकत बयान हुई है, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। इस सब के बाद बस अब तो वो पत्थरों की मानिंद हैं, बल्कि सख्ती में इनसे भी शदीद तर हैं। गोया इसी उम्मत मुसलमान का ये हाल भी हो सकता है कि इनके दिल इतने सख्त हो जाएं कि सख्ती में पत्थरों और चट्टानों को मात दे जाएं। हालांकि ये वही उम्मत है जिसके बारे में फरमाया व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। यहाँ एक बात वाज़ेह है कि इस कसावत कल्बी में पूरी उम्मत मुब्तला नहीं हुआ करती, बल्कि इस कैफियत में उम्मत के कायदीन मुब्तला हो जाते हैं और उम्मत मुसलमा के कायदीन उसके उलमा होते हैं। चुनांचे सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ ये खराबी उनमें आती है, इसलिए कि बाकी लोग तो पैरोकार हैं, इनके पीछे चलते हैं, इन पर एतमाद करते हैं कि यह अल्लाह की किताब के पढ़ने वाले और इसके जानने वाले। लेकिन जो लोग जानबूझकर अल्लाह की किताब में तहरीफ़ कर रहे हों और जानते बूझते हक़ को पहचान कर उसका इनकार कर रहे हों, इन्हें तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं। दर हकीकत ये सज़ा उन पर आती। ये बात उन आयात में जो आज हम पढ़ने चले हैं बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। फरमाया, तो क्या ए मुसलमानों, तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे? आम मुसलमानों को ये तवक्का थी कि यहूद दीन इस्लाम की मुखालफत नहीं करेंगे,
اس لیے کہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور تھے، رسالت کا ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی کتاب ان کے پاس تھی ہی نہیں، جبکہ یہود تو اہل کتاب تھے، حامین تورات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید کے علم بردار تھے اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ انہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو جھٹ پٹ مان لینا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہود کے بارے میں جو حسن ظن تھا، یہاں اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں بڑی طمع تھی، تمہاری یہ خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ تمہیں توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے وہ گروہ ان کے علماء ہی کا تھا۔ عام آدمی تو اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکتا۔ اب اگلی آیت میں بڑی عجیب بات سامنے آ رہی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے، اسی طرح یہود میں بھی منافقین تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان پر حق منکشف ہو گیا تو اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے قبیلوں کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، جبکہ قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی۔ ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے۔ ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی بتا جاتے تھے جو انہوں نے علماء یہود سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھی تھی کہ تورات ان کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے شیاطین یعنی علماء کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے کہ بے وقوفو، یہ کیا کر رہے ہو، تم انہیں یہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کریں کہ انہیں پتہ تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں۔ تمہارے رب کے پاس کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم ذرا عقل سے کام لو اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہیں مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسا بیوقوفی کا کام کر رہے ہو؟ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ تم چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو تمہارا محاسبہ ہو کر رہنا ہے، لہذا یہ بھی ان کے لیے ناسمجھی کی دلیل ہے۔ اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں۔ امی کا لفظ قرآن مجید میں اصلاً تو مشرکین عرب کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب ہی ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن یہاں یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے کہ اکثر و بیشتر جاہل ہیں۔ ان میں سے بعض اگرچہ پی ایچ ڈی ہوں گے لیکن انہیں قرآن کی الف بے تے نہیں آتی، دین کے مبادی تک سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ آج پڑھے لکھے مسلمانوں کی بھی عظیم اکثریت پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہماری اکثریت ویسے ہی بغیر پڑھی لکھی ہے۔ تو اب انہیں دین کا کیا بتا؟ وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر۔ کوئی بریلوی ہے تو بریلوی علماء پر اعتماد کرے گا، کوئی دیوبندی ہے تو دیوبندی علماء پر اعتماد کرے گا، کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث علماء پر اعتماد کرے گا۔ اب امیوں کا سارا کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے۔ ایسے لوگ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، بس اپنی کچھ خواہشات اور آرزوؤں پر تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان خواہشات کا ذکر آگے آ جائے گا۔ یہود کو یہ ضم تھا کہ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹوں کے مانند چہیتے ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی، ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی گیا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے کیا جائے گا، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ یہ ان کی امنی ہے۔ امنیہ کہتے ہیں بے بنیاد خواہش کو، امنی اس کی جمع ہے۔ اس کے صحیح تعبیر کے لیے انگریزی کا لفظ وشفل تھنکنگز ہے۔ یہ اپنی ان بے بنیاد خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کے سارے جی رہے ہیں۔ کتاب کا علم ان کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن و تخمین پر چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس محض وہم و گمان اور ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ وحل کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔
پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت۔ یعنی لوگ علماء یہود سے شرعی مسائل دریافت کرتے تو وہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کر فتویٰ لکھ دیتے اور لوگوں کو باور کراتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی دین کا تقاضا ہے۔ اب اس فتویٰ نویسی میں کتنی کچھ واقعات انہوں نے صحیح بات کہی، کتنی ہٹ دھرمی سے کام لیا اور کس قدر کسی رشوت پر مبنی کوئی رائے دی، اللہ کے حضور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے علماء سو کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیان حرم بے توفیق۔ علماء یہود کا کردار اسی طرح کا تھا۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ فتویٰ فروشی اور دین فروشی کا جو سارا دھندا ہے، اس سے وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی مول لے رہے ہیں۔ اس سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب آگے ان کے بعض امانی کا تذکرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ گویا صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں چند دن کی سزا دے دی جائے گی کہ کوئی اعتراض نہ کر دے کہ اے اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور انہیں نہیں پھینکا جا رہا، جبکہ یہ کردار میں ہم سے بھی بدتر تھے۔ چنانچہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے شاید ہمیں چند دن کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے، پھر فوراً نکال لیا جائے گا۔ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کیا تمہارا اللہ سے کوئی قول و اقرار ہو گیا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ حقیقت یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف سے اس بات کی نسبت کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا فرد اقرار ذات جرم کے دوران گاہ بگاہ جو اہم ترین ابدی حقائق بیان ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک عظیم حقیقت اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ فرمایا آیت 81، کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں، اور اس کا گھیراؤ کر لیا اس کے گناہ نے۔ مثلا ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، باقی وہ نماز کا بھی پابند ہے اور تہجد کا بھی التزام کرتا ہے، تو اس سے ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کے احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل سے ایمان و تصدیق رخصت ہو جائے۔ علماء کے ہاں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ یعنی گناہ تو کفر کی ڈاک ہوتے ہیں۔ گناہ پر مداوم کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح کسی دروازے کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ جاتی ہے اور اوپری لکڑی کا ایک باریک پرت ونیر چھوٹ جاتی ہے۔ بس یہی ہیں آگ والے، وہ اس پر ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اب نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنا ایک تصور اور نظریہ بنا رکھا ہے، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ محض کوئی خیراتی ارادہ یا کوئی یتیم خانہ کھول دینا یا بیواؤں کی فلاح و بہبود کا انتظام کر دینا اور خود سودی لین دین اور دھوکہ فریب پر مبنی کاروبار ترک نہ کرنا نیکی کا مسخ شدہ تصور ہے، جبکہ نیکی کا جامع تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کی بجاوری ہو، دین کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد اور مجاہدہ کیا جائے اور اس کے دین کے قائم اور سربلند کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ یہی ہیں جنت والے، وہ اسی پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔